खुदावंद यीशु मसीह में मेरे प्यारो, आप सब जो खुदावंद यीशु के खून ख़रीदे हो, आप सबको रोज़ों के अय्याम बहुत बहुत मुबारक हों। और खुदा करे कि आप खुदावंद के साथ गहरी रफ़ाकत में रहकर अपनी कौम के लिए, कौम की बहाली के लिए, ख़ासकर नौजवानों के लिए आप रोज़े में ठहरें। जिस तरह के हमें किताब मुक़द्दस में नमूने मिलते हैं, अभी हम सीखेंगे कि अज़रा कौम के गुनाह के लिए दुआ में ठहरा है, रोज़े में ठहरा है। नहमिया अपनी कौम की बहाली, यरूशलेम की बहाली के लिए रोज़े में ठहरा था। आइए हम अपने इस मज़मून को सीखने के लिए अपने सिरों को झुकाएं और आज खुदावंद के कदमों से हम जो तालीम पाएं, आहद करें कि इस तालीम को मैं दिल में रखूँगा, इस पर गौर करूँगा और मैं इस पर अमल करूँगा। आइए अपने सिरों को झुकाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे मुबारक बेटे के मुक़द्दस नाम में और उसी के खून के छिड़के जाने के बाद तुझ खुदावंद के फ़ज़ल के तख्त के सामने झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं। और बख्श आए खुदावंद, आज रूहुल क़ुद्स की हिदायत से जो कुछ कहा जाए वो हमारे जहनों में, हमारे दिलों पर नक्श हो जाए और हम इस पे सोच विचार करें, हम इसमें से सबक निकालें और तेरे फ़ज़ल से हम अमल करते रहें। हम पर और तेरे लोगों पर, हमारे वतन अज़ीज़ पर, कलीसियाओं पर तेरी बरकत हो। प्यारे खुदावंद के बुज़ुर्ग और पाक नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। रेमा चर्च के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए जो रेमा चर्च आजकल कर रहे हैं, हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और बाइबल कॉलेज के लिए भी खुदावंद के बहुत ममनून हैं। तो अजीज़ों, आज इस वक्त हम खुदावंद के कदमों में बैठकर रोज़े के बारे में तालीम पाएंगे कि रोज़े के बारे में बाइबली तस्वीर कैसी कुछ है। आहद अतीक में, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में किताब मुक़द्दस की तालीम क्या है और हमें कैसे रोज़े पर अमल करना है या इसके को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना है। किताब मुक़द्दस को खोल लें, 6 बाब मुक़द्दस मत्ती की मार्फत पाक इंजील और उसकी 16वीं आयत से। और यीशु अलमसीह इरशाद फरमाते हैं, और जब तुम रोज़ा रखो, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। किताब मुक़द्दस की तिलावत पर खुदा की बरकत हो, आमीन सुम आमीन। खुदावंद यीशु के प्यारो, आम तौर पर आजकल इसे लंट भी कहा जाता है और इसे रोज़े को जब हम देखते हैं तो इसे और किस किस नाम से पुकारा गया है। इब्रानी में इसके लिए कौन से नाम हैं और यूनानी में इसके लिए कौन से नाम हैं, अरबी ज़ुबान में इसे क्या कहा जाता है और इसके साथ इसकी सूरतें क्या हैं, इसकी हालतें कैसी कुछ हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें ख़ास कौन कौन सी बातें हैं और किस किस ने रोज़ा रखा और क्या क्या हुआ। खुदावंद यीशु ने भी 40 दिन फाका किया था, इसको अभी हम सीखेंगे। सो आइए पहले हम ये देखें कि इन मुक़द्दस अय्याम के लिए, रोज़ों के लिए इब्रानी में, यूनानी में कौन कौन से इस्म इस्तेमाल किए गए हैं। इस्म और होता है, जैसे मेरा नाम इस्म इमैनुएल है और मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ किताब मुक़द्दस को, ये फ़ेल होता है, वर्ब, वो जो कुछ किया जाए, वो काम जो किया जाए उसको फ़ेल कहते हैं। और फिर इसके लिए इस्तिलाह है, इसके लिए असमा इस्तेमाल हुए हैं, इसम, इसके लिए
افعال استعمال ہوئے ہیں، فعل وربس، اور اس کے لیے ٹرمینالوجی، اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ بہت گہرا مطالعہ آپ کے روبرو پیش کرنے کی میں جسارت کروں گا، جرت کروں گا۔ ذرا توجہ فرمائیں، جب عبرانی میں روزے کو دیکھا جاتا ہے تو کون سا لفظ ہے؟ اس کے لیے سوم لفظ استعمال ہوا ہے، سوئم نہیں، تیسری کلاس اور ہوتی ہے، سوم SOM، اور اس کی جمع کیا ہے؟ یہ واحد ہے سوم، اور اس کی جمع کیا ہے؟ سومیم۔ اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج کل، اور عربی میں سومیم کو سیام کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں جمع ہے سیام، روزے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں روزوں کو ایام سیام، ایام سیام، روزوں کے دن۔ اب اس کے لیے ورب کون سا استعمال ہوا ہے؟ اس کے لیے فعل کون سا استعمال ہوا ہے؟ جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کے لیے فعل جو استعمال ہوا ہے وہ سوم ہے، SUM، سوم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسا فعل ہے؟ اپنے منہ کو ڈھانک لینا۔ اے خدا، مجھے اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے لاج آتی ہے، شرم آتی ہے، میری قوم نے اتنا اس قدر زیادہ بدی کی ہے، تو چہرے کو ڈھانک لیا جاتا تھا، چہرے کو چھپا لیا جاتا تھا۔ تو یہ روزے کے لیے جو ورب استعمال ہوا ہے وہ ہے سوم، چہرے کو ڈھانک لینا۔ اور عبرانی میں اس کے لیے پھر فریز کون سی استعمال ہوئی ہے؟ مہربانی کر کے یاد رکھیں، اس کے لیے جو اصطلاح ٹرم استعمال ہے، فریز، وہ ہے اینا ناپسو، اینا ناپسو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنی جان کو دکھ دینا۔ آپ نے بہت سی مثالیں سنی ہوں گی بائبل میں، بہت سے واقعات، روزے کیسے رکھے گئے، کتنی دیر رکھے گئے، 1 دن رکھا گیا، 3 دن رکھا گیا، 7 دن رکھا گیا، اسی طرح 40 دن روزے رکھے گئے۔ لیکن ایک بی بی ہیں، مقدس خاتون ہے، اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل ہے، ذرا دیکھیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنی جان کو دکھ دینا، تو مقدس لوکا کی معرفت پاک انجیل میں 2 باب کی 36ویں آیت، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور عشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں نبی موجود ہیں، تھے، اور آج بھی یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ ذرا توجہ فرمائیں، دھیان کریں، خاص تصویر روزے کی دیکھیں۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس شوہر کے ساتھ گزارے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ کتنی اس کی ایج سی؟ 84 برس سے بیوہ، 7 سال شادی شدہ حالت، کتنے ہو گئے؟ 91۔ شادی کب ہوتی تھی؟ جب بیٹیاں 13-14 سال کی ہوتی۔ اس کو جمع کر لو، 105 سال عمر ہے اس بی بی کی، اور دن رات روزوں میں ٹھہری ہوئی ہے۔ کیا اپنے لیے دعا کر رہی ہے؟ کیا اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے؟ پوتوں پوتیوں کے لیے؟ جی نہیں۔ دیکھیں کیا کر رہی تھی؟ اسرائیل، اپنی امت قوم کے لیے وہ دن رات روزوں میں ٹھہرتی تھی۔ کیا وہ دعا کر رہی تھی؟ یروشلم کے چھٹکارے کے جو منتظر تھے اس کی بابت باتیں کر رہی تھی۔ اے خدا، یروشلم کو، بنے اسرائیل کو مخلصی، چھٹکارا، رہائی بخش، اے خدا، اے خدا، اے خدا، دن رات روزوں میں۔ میں نے ابھی بتایا روزے کا کیا مطلب ہے، ٹرم جو استعمال ہوئی ہے، اپنی جان کو دکھ دینا۔ وہ دکھ دے رہی تھی، اے خدا میری منت کو سن۔ کون ہے ایسا جو اپنی قوم کے لیے رو رو کے دعا کرے گا؟ فنویل کی بیٹی کی طرح حنا۔ کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی آج یہ کلام سن کے وعدہ کرے گا خدا کے ساتھ کہ میں اپنی قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے، قوم کی بے حالی
کہ ختم ہونے کے لیے میں ہماری قوم بے حال ہے، نشہ کر رہے ہیں، بدکاری ہو رہی ہے، ہر جگہ توبہ توبہ توبہ، چرچز میں کس قدر ٹوٹ پھوٹ ہے۔ تو روزہ رکھنا، روزے میں ٹھہرنا، جان کو دکھ دے کے۔ اور پھر جب روزہ رکھا جاتا تھا یہودیت میں تو وہ بکری کی چمڑے کی کھال لے کے اپنے ارد گرد سی لیتے تھے، اور جو وہ کھال خشک ہوتی تھی تو بدن سکڑتا جاتا تھا، اور یوں وہ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے تاکہ خدا رحم کرے، خدا توجہ فرمائے، اور خدا انہیں اور قوم کو رہائی، مخلصی، چھٹکارا، بحالی، بربادی ختم ہو، اچھے دن آئیں۔ روزوں کے لیے ایک انگریزی کا لفظ استعمال ہوتا ہے فاسٹنگ کے علاوہ، لینٹ، اور اکثر ہم کہتے ہیں لینٹ آ گیا، لینٹ آ گیا، لینٹ آ گیا، لیکن بندہ پوچھے لینٹ کا معنی کیا ہے، لینٹ کا مطلب کیا ہے؟ لینٹ کا مطلب تو بہار ہے۔ تو جب ہم کہیں گے لینٹ آ گیا تو اس کا مطلب بہار آ گئی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب روزے میں بندہ ٹھہرتا ہے اپنی قوم کے لیے تو یا اپنے خاندان بچوں کے لیے یا اپنے لیے، تو اس وقت اندر جتنی خزاں ہوتی ہے، جب خزاں آتی ہے آٹم، پت جھڑ، تو کس طرح ہر طرف درخت بالکل سوکھی ڈالیاں ہوتی ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے بدی کرنے والے کی اندر سے، خزاں ہوتی ہے اندر۔ روزے میں ٹھہرنے سے لینٹ آتا ہے، بہار آ جاتی ہے۔ آمین۔ یہ ہے لینٹ کا مطلب۔ اور لاطینی زبان سے جب انگریزی میں ترجمہ ہوا تو پھر اس کو انہوں نے ترجمہ کرتے وقت لینٹ لکھا تھا، اور جو لفظ اس کی جگہ لاطینی زبان میں ہے QUA، کوا، DRAGESIM، کوادراجیزما، اس کو انہوں نے لاطینی سے انگریزی میں لینٹ، موسم بہار۔ یقیناً جب میں خدا کے حضور ٹھہروں، جب آپ ٹھہریں، تو قوم پر، خاندانوں پر بہار آتی ہے، لہلہاتے پودوں کی طرح، کھلے ہوئے پھولوں کی طرح پھر ہماری حالت ہو جاتی ہے، قوم کی حالت۔ اس لیے سومیم لفظ، اور پھر اس کے علاوہ اناناپسو، سم، منہ ڈھانپنا، اپنی جان کو دکھ دینا۔ لیکن گریک لینگویج میں کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور حالت کیا ہے؟ جب نئے عہد نامے کو گریک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو اسم استعمال ہوا ہے وہ نستیا ہے اور نستس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی سے کھانا نہ کھانا، پریشر میں نہیں۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ روزہ رکھ، جی نہیں، اپنی مرضی سے کھانا نہ کھانا، اور کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا، دونوں باتیں، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، یہ روزے کی پہلی قسم ہے، پہلی صورت ہے جو گریک میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے لیے جو فعل ہے وہ نستیو ہے، نستیو، پرہیز کرنا، پرہیز کرنا۔ ہاں، روٹی پانی سے بھی اور بدی سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور پھر اس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے روزے کی، وہ کون سی ہے؟ اس کی دوسری صورت جو ہے وہ نستیو کے علاوہ ایسیتوس ہے، ایسیتوس، ایستیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی پی لینا اور کھانا نہ کھانا، اور اس کو روزے کی جگہ فاقہ کہا جاتا ہے۔ جب ایک لمبے عرصے کے لیے آپ روزے میں ٹھہرتے ہو تو پھر خدشہ ہوتا ہے، اگر پانی بھی نہیں پی رہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے، تو خدشہ ہے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی، کیونکہ کہتے ہیں روز 8 گلاس پانی تو پیو۔ تو جو لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں، جیسے موسیٰ نے 40 دن کا، وہ تو روزہ تھا، ایلیاہ نے 40 دن کا، وہ تو روزہ تھا، لیکن یہاں پر مقدس متی کی معرفت پاک انجیل اور اس کے دوسرے باب کو دیکھیں کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور یہ اب دوسری آیت مقدسہ بہت قابل غور ہے۔ اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے، 40 دن 40 رات فاقہ، ایسیتوس لکھا ہوا ہے، فاقہ کر کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر کو اسے بھوک لگی۔ فاقہ، اس کا مطلب پانی کہیں 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 ضرورت کے مطابق 40 دن روزے میں تھے، خداوند استعمال کرتے ہوں گے کیونکہ وہ بشر بھی تھے۔
اسے پیاس بھی لگتی تھی سلیپ پر، اس نے کہا میں پیاسا ہوں. اسے بھوک بھی لگتی جب وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے اور انجیر توڑ کے کھانے کی انہوں نے کوشش کی. انہیں نیند بھی آتی تھی وغیرہ، وہ تھک بھی جاتے تھے. ہماری طرح بشر تھے، وہ بشریت کا جامہ پہنا ہوا تھا. اس لیے یہاں پر فاقہ ایسیتوس اسم استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یونانی زبان میں روزے کی دو ہمیں صورتیں دکھائی دے رہی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اور یوں ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد روزے کی جو عربی کی میں نے قسم بتائی تھی وہ صوم، اور صوم عبرانی ہے، اور سیام عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے. اس لیے پھر ہم روزوں کے دنوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یوم سیام؟ جی نہیں، یوم کی جگہ پلورل استعمال کریں، ایام سیام. ایام سیام نہیں آتا تو لینٹ لوگ کہہ رہے ہیں جس کا مطلب بہار ہے، نہیں آتا تو لوگ روزے کہہ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کر دی ہے. اب مہربانی کر کے ذرا توجہ فرمائیں. معزز سامعین اور سامعات، آپ جو اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور بہت اہم پروگرام ہے، ذرا مہربانی کر کے روزوں میں جو خاص 4 باتیں ہیں اس پر بھی توجہ فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ روزہ مجھ کو بلاتا ہے. اٹس اے کال ٹو سیلف ڈینائل. یہ خود انکاری کا بلاوا ہے. میرے اندر تخت پر کون بیٹھا ہے؟ میں خود ہی اپنی زندگی کو چلاتا رہتا ہوں. میرے دل کے تخت پر، میرے اندرون، میرے اندر میں خود، میری خودی، میں اپنے آپ پر راج کر رہا ہوں اور اپنے بدن کو ہر طرف لے کے گھماتا پھراتا رہتا ہوں. اس لیے اس سلسلے میں پیارے یسوع نے کیا فرمایا ہے؟ پیارے یسوع نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے اور اپنی صلیب نہ اٹھائے تو وہ میرے لائق نہیں ہے. اس لیے اپنی خودی کو اپنے دل کے تخت پر، یہ ہے ہماری عقل اور یہ ہے تخت ہمارا دل. یہ ہے دل. میں جب کلیسیوں میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں آپ کا دل کہاں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھے سب ادھر رکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. بائبل مقدس کے مطابق یہ گردے ہیں اور یہ دل ہے. دل اور گردوں کو خداوند جانتا ہے. عقل اور یہ ہمارا دماغ، اس کی جو سیٹ ہے دل کے تخت پر کس کو ہونا چاہیے؟ زندہ خدا کے مبارک بیٹے خداوند یسوع کو. اس لیے روزوں میں کیا کرنا ہے؟ اے خداوند میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما کہ میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اپنی مرضی سے چلاتا رہا اور تیری ہدایت، تیری رہنمائی، تیری مرضی کو میں نے دریافت نہ کیا. حالانکہ یسوع نے کہا میری مرضی نہیں اے باپ تیری مرضی. اس لیے سب سے پہلی بات روزوں میں کیا ہے؟ خودی کا انکار کرنا اور یسوع کو دل کے تخت پر بٹھائیں. اسے کہیں آ اے یسوع. کیوں؟ کیونکہ وہ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق لکھا ہے دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. یہ والا نہیں، یہاں. اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر آئے اور ہمارے دل کے تخت پر بیٹھ کر راج کرے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے پہلی بات خودی کا انکار کرنا. دوسری بات کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی اور کے تابع نہیں، کسی اور کے سپرد نہیں کرنا. ہاں شادی میں کرتا ہے، شوہر بیوی کے اپنے آپ دیتا ہے اور بیوی شوہر کو اپنا آپ دیتی ہے، لیکن اوورآل ہم نے روزے کا مطلب دوسرا یہ ہے. اس میں خاص دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسیح کے سپرد کر دیں. آج کے بعد اے یسوع میں اپنا آپ تجھے دے دیتا ہوں، مجھے قبول فرما. اور میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں مجھے قبولیت کا شرف دے، میرے ساتھی کو، میرے بچوں کو قبول فرما. میں سب کو تیرے قدموں میں پیش کرتا ہوں. یہ ہے روزے میں خاص بات. دوسری کہ اے خداوند یسوع میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں،
تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے قبول فرما۔ پھر ہی روزہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک برکت لائے گا۔ جب اپنا آپ اس کو دے دیں گے آخری سانس تک یا اس کی آمد تک، تو پھر تو سارا دن ہمارے کام کاج ہی بدل جائیں گے، طریقے ہی بدل جائیں گے، رہن سہن ہی بدل جائے گا۔ اگلی بات جو اس میں روزے میں خاص دھیان رکھنا ہے، تیسری بات وہ یہ ہے کہ عاجزی، انکساری و ڈوں، گھمنڈ۔ شیطان کے دو خاص کام ہیں، ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک گھمنڈ۔ خدا کے برابر تخت بناؤں گا، اور حوا سے جھوٹ بولا، حوا نہیں کہنا، حوا سے جھوٹ بولا اس نے۔ دو اس کے خاص کریکٹر ہیں، منفی حالت۔ اس لیے یہاں پر تیسری بات کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، حلیمی، فروتنی۔ جب تو عاجزی اختیار کرے گا، یہ لفظ عاجزی کہاں سے نکلا ہے؟ عجز سے، عجز، این جیم زے، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس لفظ سے، یہ جڑ ہے، اسی لفظ سے معجزہ لفظ بنتا ہے۔ اور عاجز، جب تو عاجز ہو جائے گا، عجز و انکساری کی روح میں رہے گا، پھر تیری زندگی میں، تیرے خاندان میں معجزات ہوں گے۔ معجزات، عجز، انکساری۔ عجز جڑ ہے، روٹ ہے، اسی سے لفظ معجزہ نکلا ہے۔ جتنا زیادہ تو عاجزی میں رہے گا، تو اسی قدر زیادہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام خدا کے دیکھے گا۔ اس لیے گھمنڈ کو نکال، میں بڑی شہم ہاں، جی نہیں، میں بڑے بڑے دیکھے ہیں، میں دنیا بھر میں، پاکستان میں، امریکہ میں، دبئی، شارجہ، عجمان، بڑے بڑے میں ویکھے نے، سون ڈگ پے نے منہ پر نے، برا حال، تباہ برباد ہو گئے ہیں، مٹ گئے ہیں وہ۔ اس لیے عاجزی، انکساری، فروتنی۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی۔ کیا کیا؟ شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یہ سب سے چھوٹا غلام کام کرتا تھا، پاؤں دھونا سب سے گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا۔ پیارے یسوع نے اتنی عاجزی، انکساری اختیار کی۔ اگلی بات جو روزے میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، اور روزہ رکھ کے اپنے غم کا، اے خدا میری قوم پر رحم کر، غم کا اظہار کرنا۔ یار میری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی پان کھان ڈیا ہے، کوئی سگریٹ پین ڈیا ہے، سگریٹ سے پھیپھڑے برباد ہو جاتے ہیں، پان کھانے سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ ابھی میں ایک نوجوان کو، اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، چھوٹا بچہ اس کا، میں پان کھا رہا تھا، میں نے کہا بیٹے نہ کھا، کینسر ہوتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ غم کا اظہار روزے میں اپنی قوم کے لیے ہم کریں، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات کیا کرنی ہے؟ توبہ۔ یہ خاص بات ہے کہ میں اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے، جس طرح نہمیہ نے جب دعا کی ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، ہم نے، یہ نہیں وہ کہہ رہا کہ میری قوم نے گناہ کیا، میری قوم کو معاف کر، اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے۔ اس لیے یہ خاص چوتھی بات ہے کہ توبہ، غم کا اظہار بھی اسی میں عاجزی انکساری میں آتا ہے۔ غم کا اظہار کیا جائے، جیسے شاؤل کی جب موت ہوئی تھی تو داؤد 7 دن غم کی حالت میں تھا، اور جب یہودی قوم کا کوئی عزیز فوت ہوتا وہ روزے میں رہتے تھے، غم کا اظہار کرتے تھے۔ روزہ خود انکاری، روزہ اپنے آپ کو خدا کو سپرد کر دینا، روزہ عاجزی، انکساری اور غم کا اظہار، اور روزہ گناہوں پر ماتم کرنا، توبہ کرنا، یہ سب کچھ روزے میں شامل ہے۔ توبہ، ماتم کرنا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ عذرا، نبی نہیں کہنا، کاہن ہے وہ، عذرا کاہن کے صحیفے کو دیکھیں اور 9واں باب جو ہے اس کو ذرا دیکھیں، تو میں مختصر اس کا تعارف دے کے تو پھر ساتھ وہ حصہ پڑھوں گا جہاں وہ اس ساری
بدی کو دیکھ کر کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر لکھا جب سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی اور کیا کر رہے ہیں، ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور موریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں، بت پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ اور آگے کیا ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں۔ سختی سے منع تھا بنی اسرائیل کو کہ غیر اقوام میں شادی نہیں کرنی۔ ان کے سے کام بھی کر رہے تھے، غیر اقوام میں شادیاں بھی کر رہے تھے۔ اور جب عزرا کاہن کو یہ رپورٹ ملی ہے تو پھر اس نے کیا کیا ہے، یہاں پر لکھا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو کیا ہوا تھا، میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن کو، جیسے چرچ میں پادری صاحب گاؤن پہنتے ہیں، پیرہن یہ ہے، اپنے پیرہن کو کیا اس نے کیا ہے، چاک کیا، پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا۔ یہودی دعا کرتے وقت سر کو ڈھانکتے تھے، اور یہ نشان تھا کہ میں نے شریعت کا کورس پورا کر لیا ہے۔ 12 سال تک 5 سال کی عمر سے شریعت پڑھتے تھے، اور پھر 12 سال سے 18 شریعت کی تشریح پڑھتے تھے۔ تو اس نے وہ بھی پھاڑ دیا کہ میرا ابن شریعت ہونے کا، شریعت کا استاد ہونے کا کیا قوم کو فائدہ ہوا، وہ بھی پھاڑا، یہ بھی پھاڑ دیا۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، اس نے سر اور داڑھی کے بال نوچے۔ قوم کی بدی پر کیا کر رہا ہے ان کا لیڈر مذہبی، سر کے بال، داڑھی کے بال نوچ رہا ہے، اور حیران ہو بیٹھا، راکھ پر وہ بیٹھ گیا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے، تب وہ سب جو اسرائیل کی باتوں سے کانپتے تھے، پھر وہ شرمندگی کی حالت میں اٹھا ہے، اور اٹھ کر اس نے دعا کرنا شروع کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نہمیہ نہیں کہنا، یہ بالکل ہی فرق آپ بولتے ہو۔ ہر کسی کو میں نے سنا ہے نہمیہ کی کتاب نکالیں، بھائی نہمیہ لفظ نہیں ہے، یہ 2 لفظوں سے مل کے کمپاؤنڈ ورڈ ہے، یہ اسم مرکب ہے، جمع ہے، اور کیا ہے، نہم نہم کا کیا مطلب ہے، تسلی۔ خدا کا بنیادی نام ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں ہیلیلویا، تو اس کا کیا مطلب ہے، یہوہ کی تسلی، نہم یہوہ کی تسلی۔ اور اب نہمیہ جس کے بارے میں لکھا اردو میں کہ وہ ساقی ہے، وہ بادشاہ کا سوسن کے محل میں چیف پروٹوکول آفیسر تھا، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا، پورے محل کا، پورے ملک، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب نہمیہ کو اس کے دوست آ کے ملتے ہیں، یہاں پر لکھا 20ویں برس کے سلیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ اب وہ حال چال دریافت کر رہا ہے، کیونکہ سارے نوجوانوں کو حملہ آور بادشاہ اسیر کر کے موجودہ ایران لے گیا تھا، کھینچ کے رگڑ کے مار کے نوجوانوں کو وہ اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جاتے اور غلام بنا کے رکھتے تھے۔ پیچھے بابے بوڑھے اور مائیاں بیچاریاں تو چھوٹے بچے رہ جاتے تھے، اور برا حال تھا سب کا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور یروشلم کی 4 دیواری وہ بھی برباد ہو چکی ہوئی تھی، حالانکہ وہ وال آف پروٹیکشن تھی، تحفظ کی دیوار تاکہ دشمن حملہ نہ کرے، وہ بھی ختم۔ لوگ بھی کیسی حالت تھی، یہاں پر ذرا دیکھیں، آ کے خبر مل رہی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا باقی لوگ جو اسیروں سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، بابے بوڑھے مائیاں سب بچے، نہایت مصیبت، بہت بڑا لفظ ہے مصیبت، ٹرائبیولیشن، ٹریبولا، چاول کو منجی کو میں سے چاول نکالنے کے لیے بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، مردبان ٹائپ بڑے بڑے، اور اس کے اندر منجی پھینک کے پھر زور سے ڈنڈے مارے جاتے تھے، اس کو ٹریبولا یونانی میں بولتے تھے، ٹریبولا۔
اور ایسے جب لوگوں پر ظلم ہو، ڈنڈے برسیں، ظلم، تشدد، تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ یہ حال تھا بنی اسرائیل کا۔ تو پھر نہمیاں جو محل میں چیف پروٹوکول آفیسر ہے، اس نے کیا کیا؟ یہاں پر لکھا جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ بیٹھ کر کہاں؟ کرسی پہ نہیں، تخت پہ نہیں، راکھ میں بیٹھ کر وہ رو رہا ہے۔ اور رونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو، جی نہیں، رونے کا مطلب یہاں جو لفظ عبرانی کا ہے اس کا مطلب ہے دھاڑے مار مار کے، سیاپا جیسے۔ نوجوان خدا نہ کرے کہیں فوت ہو تو بزرگ آ کے زور زور سے چھاتی پیٹتے ہیں، یہ لفظ ہے۔ اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کے روزہ رکھا۔ دیکھ لیں قوم کی بربادی، اور اتنا بڑا آفیسر سیاسی، اور کیا کر رہا ہے کہ میں نے یہ جب باتیں سنی تو بیٹھ کر کیا کر رہا تھا؟ میں راکھ پر بیٹھ کر میں زور زور سے دھاڑے مار مار کے خدا کے حضور چیخ رہا تھا۔ ایسے کوئی کرتا ہے؟ اس نے کیا قوم کی بربادی پر۔ دیکھیں کیا ہماری قوم کا حال ہے۔ اور لکھا کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا۔ اور کئی دن کا کیا مطلب ہے؟ ذرا کس لیو کا مہینہ جو اوپر لکھا ہے نا، اور یہاں پر ارتخشستہ بادشاہ کے 20ویں برس نسان کے مہینے میں وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 6 مہینے تک 180 دن بندہ روزے میں ٹھہرا ہے۔ قوم کی بحالی، بربادی ختم ہو۔ اتنا بڑا افسر، کیا ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایس اپنی قوم کے لیے، ہمارے مذہبی لیڈر جو کاہن ہیں، کیا ہم اپنی قوم کے لیے نوحہ ماتم خدا کے حضور کر رہے ہیں تاکہ اچھے دن آئیں؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک اور مثال سن لیں، یونا نبی کی، اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے اس پر تعلیم دی جا سکتی ہے۔ خداوند یسوع کے پیارو، ذرا مہربانی فرمائیں، توجہ فرمائیں، اور آپ ذرا اپنے لیے، قوم کے لیے خدا کے حضور جب دعا میں ٹھہرتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، تو نہمیاں اور عزرا کے واقعات کو ذرا اپنے سامنے رکھیں۔ وہ خطاؤں کا اقرار کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا میری قوم نے خطا کی ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھیں، دن رات اس نے دعا کی، اور یہاں کیا لکھا؟ اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں۔ نہیں لکھا بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ہیں مان لیتا ہوں۔ ہم نے جو کی ہیں، وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی خطاؤں میں شامل کر رہا ہے۔ جب روزہ رکھنا ہے، قوم کے لیے دعا کرنی ہے، تو کہنا ہے میں اس میں شامل ہوں، کیونکہ مجھے سکھانا چاہیے تھا لوگوں کو گھروں میں جا جا کے۔ میں نے وہ کام نہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے مہربانی سے ذرا نہمیاں کی زندگی کو اپنے لیے ہم ایک اصول کے طور پہ لیں، نمونے کے طور پر لیں۔ اور روزہ ایک اور مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، اور وہ یونا نبی کے صحیفے میں سے ہے۔ اور آپ نے اس صحیفے کو دیکھا ہوگا۔ یونا کو خدا نے کہا تھا کہ تو بڑے شہر نینوا کو جا، جی نہیں، غلط ہے، نینوا نہیں کہتے، نینوا۔ میں نے پادری صاحبان کو بھی سنا کہتے ہوئے نینوا کو جا، جی بالکل نہیں۔ یہاں پر صاف لکھا ہے، پہلے باب کی پہلی آیت، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ اور وہ وہاں سے اٹھا اور وہ نہیں گیا۔ اور پھر کس طرح خدا اس کو واپس پھر لے کر آتا ہے، تیسرے باب میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا
شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اور اس نے کیا منادی کی تھی؟ ڈنڈورا کیا پیٹا؟ منادی اور ڈنڈورا اور اعلان اور ایک ہی مطلب ہے، اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ دوستو، یسوع کے پیارو، کسی بھی خادم کے لیے عدالت کا پیغام دینا نبیوں کے لیے بھی مشکل تھا، میرے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ اگر آپ نے بدی کو نہ چھوڑا تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن اس نے کہا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے، اور تو جا کے اعلان کر دے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہوگا۔ جب اس نے اعلان کر دیا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تب 5ویں آیت، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ بت پرست قوم تھی، اور ایمان کی 2 قسمیں بڑھی ہوئی ہیں۔ پہلی ایمان عقلی ایمان، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب آپ پر جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر۔ شیطان کے پاس بھی ایمان ہے، اسے بھی پتہ ہے، بدروؤں کو بھی پتہ ہے یسوع کون ہے، خدا کون ہے۔ لیکن دوسری صورت ایمان کی دلی ایمان ہے، بدی کو چھوڑنا، توبہ کرنا اور خدا سے چمٹ جانا، یہ دلی ایمان ہے۔ بس یہ خدا پر ایمان لانے کا مطلب صرف عقلی ایمان نہیں، دلی ایمان۔ وہ بدی کو چھوڑ کے، شرارت کو چھوڑ کے، بت پرستی کو چھوڑ کے خدا سے چمٹ گئے۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ۔ بدی کو چھوڑنا، شرارت کو چھوڑنا، اور خدا سے، جس طرح چھوٹا بچہ، پوتا پوتی، چھوٹا بیٹا بیٹی جپھا مارتے ہیں ماما کو، دادا کو، دادو نانا سب کو، یہ ہے خدا سے چمٹ جانا۔ اور یہ استثنا کی کتاب میں اکثر لکھا ہے، لپٹے رہو، چمٹے رہو، لپٹے رہو۔ اور وہ خدا پر ایمان لے آئے، اور آگے پھر یہاں پر مہربانی کر کے توجہ فرمائیں، سب نے، ادنا اعلیٰ نے ٹاٹ اوڑا، اپنے بیش قیمت کپڑوں کو اتارا، اور سب سے زیادہ جو سستا ترین لباس تھا وہ اونٹ کے بالوں سے کپڑا لباس بنایا جاتا تھا، اونٹ کے بال، یہ وہ تھا، انہوں نے وہ پھر پہنا۔ اسے ظاہر بدن کو تکلیف ہوگی، سستا ترین کھدر ٹائپ وہ انہوں نے پہنا ہے۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے یہ سنا نینوا برباد ہوگا، بادشاہ بھاگ کے کسی ساتھ والے ملک میں نہیں گیا، وہ تخت کو چھوڑ دیا اور زمین پر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے راکھ پہ بیٹھنا؟ راکھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں فانی ہوں، میں مٹی سے لیا گیا ہوں اور مٹی میں لوٹ جاؤں گا۔ راکھ کا مطلب پہلا یہ ہے، لیکن راکھ کے اور بھی مطلب ہیں جو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ ماتھے پہ راکھ لگاتے ہو تو اس کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب راکھ لگانے کا دوستو یہ ہے، پہلا کہ میں فانی ہوں، دوسرا اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ملاپ، جو دور رہتا تھا، میں بدی میں رہتا تھا، راکھ ماتھے پہ لگائی، خدا سے ملاپ کا نشان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ملاپ کی ضرورت ہے، پھر ماتھے پر جب یہ لگایا جاتا ہے گناہوں سے توبہ کا نشان ہے، گناہوں سے توبہ۔ اور جب ہم یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر 61ویں باب میں نبی کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا یہ ایجنڈا تھا، یہ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کرنا تھا اس کا بیان یسایہ نے 61ویں باب میں کیا، جو مقدس یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں لکھا ہے۔ یہی سب کچھ لکھا ہے کہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، اسیروں کو آزاد کروں۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ 3 آیت خاص ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں۔ راکھ کے بدلے صحرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہاں پر لکھا ہے راکھ کے بدلے صحرا، یہ تو یسوع یہ کرنے آیا، اس لیے راکھ یہاں پر ماتھے پر صلیب کا نشان نہ بنائیں۔ پلیز مہربانی سے سنیں اس کی تشریح، یہ استعارہ ہے، میٹافر ہے۔ راکھ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ میں فانی ہوں۔ یہاں راکھ کا کیا مطلب ہے؟
کہ میں اندر سے بدصورت ہوں۔ اور ہم گیت بھی گاتے ہیں، میری صورت بگڑی تھی، میرا دل بھی تھا خالی۔ مسیح کے پاس آنے سے پہلے عزرا کاہن کے لوگ کیسے تھے، نہمیہ کے زمانے کے لوگ کیسے تھے، اور یہاں نینوا کے لوگ کیسے تھے، اندر سے کیسے تھے۔ راکھ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بدصورتی، شرارت، بدی، ناپاکی، اندر سے بدصورتی۔ اور اس کے بدلے یسوع کیا کرنے آیا تھا؟ لوکا 4 باب کے مطابق کیا کرنے آیا؟ اندر سے خوبصورتی عطا کرنے، مجھ کو اندر سے بیوٹیفائی، اگلی نس کی جگہ، بدصورتی کی جگہ خوبصورتی۔ اور سیرا کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جب اولمپکس ہوتے تھے، اور آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سیرا باندھا جاتا تھا، جو اولمپکس میں ٹاپ فرسٹ آتا تھا اس کو سیرا باندھا جاتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کہ بدصورتی کی جگہ خوبصورتی اور فتح مند زندگی یسوع بخشنے آیا ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ راکھ کے بدلے صحرا، بدصورتی ختم، اندر سے خوبصورتی اور فتح مندی کی زندگی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غالبہ بخشتا ہے۔ اور ایک کورس ہم نے بہت گایا 68 سے، انڈونیشین کورس کہلاتا ہے، یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں۔ کس پر فتح؟ گناہ پر فتح۔ کس پر فتح؟ شیطان پر فتح۔ کس پر فتح؟ بیماریوں پر فتح۔ کس پر فتح؟ ابدی موت پر فتح۔ راکھ بدصورتی کی نشانی ہے۔ میں راکھ ہوں، اندر سے میں بدصورت ہوں، اندر سے وہ پھر پاک روح کے وسیلے سب کچھ بھسم کرتا اور خوبصورت بناتا جاتا ہے۔ سچ مچ اپنے آپ کو، اپنے دل کو روز یسوع کو پیش کرنا ہے کہ مجھے اندر سے خوبصورت بناتا جا۔ چنانچہ سب نے ٹاٹ اوڑا اور بادشاہ نے کہا شاید خدا ہم پر رحم کرے۔ اور جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، 9ویں 10ویں آیت بڑی خاص ہیں، خدا شاید رحم کرے، ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب کو جو اس نے پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور نازل نہ کیا۔ نینوا برباد ہونے کی بجائے جب توبہ کی لوگوں نے، خدا نے عذاب کو روک دیا۔ یہ جب خدا کے حضور توبہ کرتے ہیں، دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں، تو قوم کی بربادی کی جگہ قوم کی خوشحالی آتی ہے۔ کیسا روزہ رکھیں؟ یسایہ نبی نے کیسے رکھیں؟ یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں بڑی صفائی سے بتایا ہے، اور اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک روزے کی منفی حالت، ایک روزے کی مثبت حالت۔ اور خداوند کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگ کس قسم کا روزہ رکھ رہے تھے؟ لوگ اپنی خوشی کے طالب تھے۔ 3 آیت کے اگلے حصے میں جب دیکھتے ہیں، اپنی خوشی کے طالب تھے، سخت محنت لوگوں سے کرواتے تھے اور رگڑا جھگڑا کرتے تھے اور شرارت کے مکے بھی مارتے تھے۔ اب روزہ رکھ کے شرارت کے مکے بھی مارو اور لوگوں سے سخت محنت بھی کرواؤ اور ظلم اور تشدد بھی کرو، یہ کیسا روزہ ہے؟ اسے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کیسا روزہ رکھنا ہے؟ اور وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوے کے بندھن کھولیں، اور اس کے علاوہ مظلوموں کو آزاد کریں، روٹی بھوکوں کو کھلائیں، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں گھر میں لاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ۔ مہربانی سے اسے ضرور پڑھیں یسایہ نبی کے صحیفے کو۔ اب یسوع جی کیا کہتے ہیں روزے کے بارے میں؟ یسوع جی کہتے ہیں جب تو روزہ رکھے، اور لوگ کہتے ہیں جی حکم کی تھے ہوئے، جی احبار کی کتاب میں بھی روزہ حکم کے طور پر ہے۔ 1 دن کا روزہ کفارے کے دن رکھا جاتا تھا، وہ حکم تھا، اور خدا نے کہا تھا اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو میں اسے فنا کر دوں گا۔ اور یہاں پر یسوع نے فرمایا ہے، خداوند یسوع نے، جب تم روزہ رکھو، اور اردو گرامر میں یہ فعل امر ہے، حکم ہے۔ اور خداوند یسوع نے کہا
جب فریسی آئے کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تو خداوند یسوع نے کہا جب تک دولہا ساتھ ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، جب دولہا جدا ہو تو وہ روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اے خداوند یسوع تو ہم سے دور نہ رہ، ہم سے دور نہ رہ، جلد مہربانی کر رہا ہے یسوع آ جا۔ اس لیے دولہا جدا ہو گیا، روزہ رکھنا ہے اپنی قوم کی بحالی کے لیے، اپنی بحالی کے لیے، اپنے لوگوں کے اسیری سے چھوٹنے کے لیے، گناہ کی غلامی سے چھوٹنے کے لیے، اور روزہ رکھنا ہے کیوں؟ تاکہ یسوع جلد آ جائے۔ اے یسوع جلد آ، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے روزہ رکھیں، تیار کریں۔ اور یسوع کہتا ہے ریاکاروں کی طرح روزہ نہ رکھنا۔ ریاکار لفظ جو ہے ہپوکریٹ ہے، اور ریاکار کیا کرتا تھا؟ جب یونانی اور رومی ڈرامے کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی ڈرامے ہوتے تھے، سٹیج ڈرامے، تو اس وقت وہ بڑے بڑے ماسک بنا کے لے آتے تھے اور اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، اور کوئی بابا بن کے، کوئی جوان بن کے، کوئی کچھ بن کے ماسک لگاتے تھے، اور پھر جب ڈرامہ ختم ہوتا ماسک کو ہٹا کے اصلی صورت میں آ جاتے تھے۔ اب فقی فریسی کیا کرتے تھے؟ ہفتے میں 2 دن، سوار اور جمعرات، وہ مارکیٹ کے خریداری کے دن ہوتے تھے، سارے لوگ مختلف جگہوں سے بازاروں میں آتے، اور فقی فریسی کیا کرتے؟ اپنے چہرے پر سفید رنگ مل کے اور اپنے بالوں کو بکھیر کے وہ مارکیٹوں میں آتے اور ایسے پھرتے منہ بگاڑ کے، تاکہ لوگ ان کو روزہ جانے۔ روزہ ہوتا نہیں تھا، منہ کو بگاڑ کے، پینٹ مل کے، کہ لوگ دیکھیں اوئے ہوئے یہ میل نیوٹریشن کا شکار بیچارہ روزے رکھ کے برا حال ہے دا۔ یہ یسوع جی نے منع کیا کہ ریاکاری کا روزہ نہ رکھیں، دل میں کچھ اور باہر کچھ، ڈرامے باز نہ بنو۔ خداوند فی الواقع ہمیں اپنی خودی سے انکار کے لیے بلاتا ہے۔ خداوند فی الواقع ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اپنا آپ اس کو دے دیں، اور اس بدن سے شرارت کے کام نہ ہوں، سپرد کریں اپنے آپ کو، خودی کا انکار کریں، دل کے تخت پر یسوع کو کہیں آ تو راج کر۔ خداوند بلاتا ہے تاکہ اپنی قوم کے گناہوں پر غم کا اظہار کریں اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں۔ ریاکاروں کی طرح روزہ نہ رکھیں، یہ ہر ایک کا پرائیویٹ عمل ہے، اور کسی کو نہ پوچھیں روزہ رکھے ہی، روزہ رکھے ہی، روزہ رکھے جی نہیں۔ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، کسی سے مت پوچھیں۔ روزہ توبہ کی نشانی ہے، روزہ فروتنی کی نشانی ہے، روزہ سپردگی کی نشانی ہے، روزہ قوم کی بحالی کے لیے رکھا جاتا ہے، اپنی بحالی کے لیے، مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، بہت برکت دے۔ دعا کریں گے۔ خداوند یسوع فروتنی کی حالت میں جو کچھ کہا گیا ہے، پلیز اس کو بابرکت ٹھہرا۔ اپنی بیٹیوں بیٹوں کو جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، سچ مچ بڑی برکت دے۔ یہ کلام ان کے دل کے اندر نقش ہو جائے، خودی کا انکار کر کے فروتنی کی حالت میں اپنے آپ کو تیرے حضور سپرد کر کے ہم تیری آمد کا انتظار کرتے رہیں، اور اپنی قوم کی بحالی کے لیے، اپنے خاندان کی بحالی کے لیے تیرے حضور التجائیں پیش کرتے رہیں۔ اور کاش کہ ہم میں فنویل کی بیٹی حنا کی طرح بھی لوگ ہوں، جو اسرائیل کی مخلصی کے چھٹکارے کے منتظر تھے، ان کے لیے وہ روزے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ کاش کہ ایسا ہو، پیارے یسوع کے پیارے نام میں، آمین ثم آمین۔